अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तहरीरी काम में खुश आमदीद। आज हम सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तहरीरी काम में सवालात जवाबात और मशकी सवाल जो कि कवायद पर मुश्तमिल है उसको करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने अपनी कॉपियाँ इस तरह से रेडी की होंगी। नंबर शुमार, उर्दू, जुमात का काम और तारीख़। सबसे पहले सवालात जवाबात की हेडिंग डालेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने रेड से कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है, रेड कलर जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है सवालात जवाबात में, आप बराह मेहरबानी यहाँ पर येलो कलर से शेड करना है। आप लोगों ने यहाँ पर येलो कलर से शेड करना है, क्योंकि येलो कलर जो है वो फिर वाज़े नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने रेड कलर जो है वो इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवालात जवाबात की हेडिंग डालने के बाद सवाल नंबर 1 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। अब्दुल्ला बिन उस्मान था। दूसरा पॉइंट है, देखें, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ में कई नामों से याद किए जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात हो रही है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ में कई नामों से, बहुत से नामों से याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो नामों, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दो नामों अबू बकर और सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई और सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। फिनिशिंग लाइन लगाई है। उसके बाद सवाल नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? इसका जवाब देखें। ये 2 पॉइंट हैं, क्योंकि पहला पॉइंट बहुत बड़ा है तो ये सिर्फ 2 पॉइंट्स में है, 2 नुकात पर मुश्तमिल है। पहला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया। ये इसका पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता इसका देखें। सेकंड पॉइंट है इसका, मर्दों में यानी आदमियों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। मर्दों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। मर्दों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। फिनिशिंग लाइन। इसके बाद
سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالیں گے. سوال نمبر 3 ہے خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ خلیفہ اول کے منصب پر کون فائز ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیں. اس کا پہلا نقطہ ہے، پہلا پوائنٹ ہے اس کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے منصب پر فائز ہوئے. دوسرا نقطہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق یعنی ساتھی، دوست اور غار سور کے ساتھی بھی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی بچپن سے ہی تھی. یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی ہیں اور غار ثور کے ساتھی بھی تھے. یہ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا نقطہ ہے. اس کا 3 نکات پر مشتمل ہے یہ آنسر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق اور غار ثور کے ساتھی بھی تھے. اس کے بعد فنیشنگ لائن. اب کوشچن نمبر 4 سوال نمبر 4 ہے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ کے طور پر کیا پیش کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ کے طور پر کیا پیش کیا؟ کا جواب دیکھیں. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا. یہ 7 نکات پر مشتمل ہے. اس میں یہ پہلا پوائنٹ ہے. 6 باقی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس کا دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں انہوں نے اپنا نصف مال یعنی آدھا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے جو اپنا نصف مال پیش کیا ہے، آدھا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، تو کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی
کہ نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نصف مال چھوڑ آیا ہوں۔ نمبر 5 دیکھیں، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ کون سا سوال؟ کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ جو حضرت عمر فاروق سے پوچھا تھا وہی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے واسطے اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہیں۔ اب آگے دیکھیں کوشچن فنیشنگ لائن کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ نمبر 1، جنگوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ جنگوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کے جو حافظ تھے، ٹھیک ہے، اس وقت قرآن جو ہے وہ حفظ ہوتا تھا صرف، تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے حفاظ قرآن کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ اگلا نقطہ دیکھیں، اگلا پوائنٹ ہے اس کا، ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ، ڈر، فکر، خوف لاحق ہو گیا تھا۔ ایران اور روم کی لڑائیوں سے یہ اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں باقی ماندہ حفاظ جو بچ گئے حافظ، وہ بھی ان جنگوں میں شہید نہ ہو جائیں۔ کہیں باقی ماندہ حفاظ بھی ان جنگوں میں شہید نہ ہو جائیں۔ اگلا نقطہ دیکھیں، نمبر 3 پہ ہے، اس طرح قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ کس طرح؟ یعنی جس طرح سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ باقی جو حافظ ہیں وہ بھی اس طرح ان جنگوں میں شہید ہو جائیں اور اس طرح قرآن جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ آخری پوائنٹ اس کا دیکھیں، آخری ہے نمبر 4، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں نے خلیفہ اول، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ امید ہے یہاں تک سوالات و جوابات آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے اس کو لکھ لیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں مشقی سوال کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا گرامر سے متعلق ہے۔ صفحہ نمبر 34 پہ سوال ہے،
صفحہ نمبر 34 پہ سوال ہے حروف جار کی مدد سے، حروف جار کی مدد سے خالی جگہیں پر کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف جار جو ہے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف جار کی تعریف کریں گے۔ حروف جار کی تعریف کرنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہم اس مشقی سوال کو کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے حروف جار کی تعریف دیکھتے ہیں۔ حروف جار یہ وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں انگلش میں آپ کو کہتے ہیں ناؤن، اور فعل آپ کہتے ہو ورب کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم، ناؤن کو دوسرے ناؤن کے ساتھ، یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، ناؤن کو ورب کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں مثلا کتاب میز پر پڑی ہے، میز اور پڑی یہ اسم اور فعل۔ علم دولت سے بہتر ہے، میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ علم دولت سے بہتر ہے، میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ ان جملوں میں پر، سے، میں حروف جار ہیں، پر، سے، میں حروف جار ہیں۔ انگلش میں ان کو پریپوزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کو، تک، نیچے، اوپر، ساتھ، نزدیک، بیچ، درمیان وغیرہ بھی حروف جار ہیں۔ اس کے علاوہ کو، تک، نے، نیچے، کو، تک، نیچے، اوپر، ساتھ، نزدیک، بیچ، درمیان وغیرہ بھی حروف جار ہیں۔ یہ بھی آپ اپنے ساتھ کاپی میں لکھ لیں، اپنی اردو کی جو رف کاپی ہے جس میں آپ کام کر رہے ہیں، سوالات و جوابات کے بعد اس کو بھی لکھ لیں۔ بس یہاں پر اردو کے بعد بے لکھیں تاکہ معلوم ہو یہ قواعد کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ تعریف آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کا گھر کا کام بھی ہے یہ کہ صفحہ نمبر 34 سے مشقی سوال کاپی میں کریں۔ صفحہ نمبر 34 سے مشقی سوال حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے کاپی میں خود کرنا ہے۔ اہم معاملہ میں اصحاب رائے سے مشورہ ضرور کرتے رہے۔ نمبر 2، آخر وقت تک صبر و استقلال کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ نمبر 3 ہے، جو مسلمان بھائی غریب تھے ان کی دل کھول کر مدد کی۔ یہ 3 نکات ہیں، حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کرنے کے لیے دی گئی ہیں 3 نکات ہیں۔ یہ تینوں نکات اور تعریف آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ گھر کا کام ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 34 سے مشقی سوال حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، اپنی رف کاپی میں لکھیں۔ آپ کا آج کا ہوم ورک بھی یہی ہے، آپ نے تعریف بھی لکھنی ہے اور مشقی سوال بھی لکھنا ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک اللہ حافظ۔